हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका जान पहचान का सबक नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मसनवी सैयारा। सैयारा कहते हैं सितारे को। मसनवी सैयारा यानी कि आर्टिफिशियल। तो ये जो आपका जो सैटेलाइट होती है मसनवी सैयारा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसानों के ज़रिए बनाया गया है सैटेलाइट। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान का पहला मसनवी सैयारा क्या था, कैसे भेजा गया और उसका नाम क्या था और उसके काम क्या-क्या होते हैं। अगर आपको डाक टिकट जमा करने का शौक है तो आपने वो टिकट ज़रूर हासिल कर लिया होगा, जिसे भारत सरकार ने 19 अप्रैल 1975 को जारी किया था। इस टिकट के आधे हिस्से में ज़मीन का किनारा दिखाया गया है, पीछे गहरा नीला आसमान है, बीच में हल्के आसमानी रंग का नगीना जैसा एक मसनवी सैयारा है। दाईं तरफ हिंदी और अंग्रेजी में आर्यभट्ट 1975 लिखा है। ऐसे टिकटों को यादगार टिकट कहते हैं। ये आर्यभट्ट के खला में भेजे जाने के मौके पर जारी किए जाते हैं। डाक टिकट जो आप लोग जो खत वगैरह लिखते हैं, खत भेजे जाते हैं, उनके ऊपर लगाए जाते हैं, उसे बोलते हैं। तो ऐसे टिकट किसी न किसी मौके पर निकाले जाते हैं और ये लोगों को जमा करने का भी शौक होता है। जैसे कि लोगों को पुराने नोट जमा करने का शौक होता है, ऐसे ही लोगों को डाक टिकट जमा करने का भी शौक होता है। तो एक टिकट निकला था 19 अप्रैल 1975 को, जिसके ऊपर इस तरह का बना हुआ था। नीला पीछे आसमान था और ये सितारे थे और उस पे आर्यभट्ट लिखा हुआ था। आर्यभट्ट हमारे मुल्क हिंदुस्तान का पहला मसनवी सैयारा था। यानी कि जो पहला मसनवी सैयारा था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। जो 19 अप्रैल 1975 को खला में भेजा गया। खला बोलते हैं स्पेस में। इस मसनवी सैयारे का नाम कदीम हिंदुस्तान के मशहूर रियाज़ीदां आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। कदीम का मतलब होता है पुराने। जो पुराने हिंदुस्तानी रियाज़ीदां यानी कि मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट, उनके नाम पे ही रखा गया। आर्यभट्ट के नाम पर ही इस मसनवी सैयारे का नाम रखा गया था। हिंदुस्तान से पहले रूस, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मगरबी जर्मनी, चीन और जापान अपने मसनवी सैयारे खिला में भेज चुके थे। यानी कि 10 मुल्क हमसे पहले हिंदुस्तान में अपना मसनवी सैयारा भेज चुके थे। हिंदुस्तान 11वां मुल्क है जिसने मसनवी सैयारा खिला में भेजा। यानी कि हम कौन से नंबर पे हमने भेजा? 11वें नंबर पे, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। और कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। और आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया। आर्यभट्ट हमारे मुल्क के मशहूर रियाज़ीदां थे। कम लोग जानते हैं कि मसनवी सैयारा किसे कहते हैं। ये कैसे और क्यों उड़ाया जाता है। हमारे अहद में साइंस की मदद से जो बड़ी बड़ी इजादें हुई हैं, उनमें से एक अहम इजाद मसनवी सैयारा भी। यानी कि जितनी भी अभी तक साइंस ने इजाद की है वो सब, उनमें सबसे अहम भी क्या है? मसनवी सैयारा है। मसनवी सैयारा देहात का बना हुआ एक एक तरह का 2 या 3 मंजिला मकान होता है। यानी कि मकान के बराबर होता है। जैसे मकान के होता है 2-3 मंजिल का, उसी तरह ये भी होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इसमें मुख्तलिफ कामों के लिए साइंसी आलात लगाए जाते हैं। यानी कि साइंसी साइंसी इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। इसे ज़मीन की क़ुव्वत कशिश के उसूल की रोशनी में बनाया जाता है। यानी कि क़ुव्वत कशिश ज़मीन की ताकत को देखते हुए जो ग्रेविटी होती है उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है, ताकि ये ज़मीन की उससे दूर जा सके आसानी से, ग्रेविटी से। मसनवी सैयारे को रॉकेट की मदद से खला में भेजा जाता है। कौन लेके जाता है? रॉकेट लेके जाता है। रॉकेट आतिशबाजी की हुई ही जैसा होता है, हवाई जैसा होता है। जैसे आतिशबाजी में रॉकेट होता है, उसी तरह से होता है और उसी तरह काम भी करता है। मसनवी सैयारे को खिला में भेजने के लिए 2 या 3 मंजिला रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। जो बनता है 2-3 मंजिला होता है, काफ़ी बड़ा रॉकेट होता है। जब पहली मंजिल का ईंधन ईंधन कहते हैं फ्यूल को, जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो
وہ کٹ کر گر جاتی ہے اور دوسری منزل اپنے آپ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ اتنا فیول اس میں جمع کر کے بھیجا جاتا ہے، ایک کا الگ ہے دوسرے کا الگ، ایک کا ختم ہو گیا تو وہ ہٹ جائے گا اور پھر دوسرا اپنے آپ شروع ہو جائے گا۔ راکٹ کے ایندھن میں اتنی توانائی یعنی کہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مصنوعی سیارہ کو زمین کی کشش یعنی کہ زمین کی گریوٹی کی حد سے باہر لے کے چلا جاتا ہے خلا میں۔ پھر زمینی مرکز سے یعنی کہ جہاں اس کا سینٹر ہوتا ہے وہاں سے سائنسدان یعنی کہ سائنٹسٹ خلا میں مناسب جگہ پر اس کو نصب کر دیتے ہیں، یعنی کہ جہاں ان کو بھیجنا ہے وہاں پر یہ اس کو رکھ دیتے ہیں۔ مصنوعی سیارہ ایک نہایتی مفید ایجاد ہے، یعنی کہ بہت فائدے مند ایجاد ہے۔ اس میں لگائی گئی طاقتور کیمروں کی مدد سے زمین کو ہر طرف سے دیکھا جا سکتا ہے اور صحیح نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی مدد سے ہی دنیا کے مختلف حصوں میں موسم کے بدلتے ہوئے حالات کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اسی کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کا موسم کیسا رہے گا یا آنے والے وقت کا ایک ہفتے کا موسم کیسا رہے گا، وہ آپ کو اسی مصنوعی سیارے سے پتہ چلتا ہے۔ اس کی مدد سے سمندری طوفانوں کی پیشن گوئی کرنا آسان ہو گیا، یعنی کہ صرف سمندر میں طوفان آتے ہیں اس کا بھی پہلے سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی زمین کے اندر آتش فشاں یعنی کہ جو والکینو ہے زمین کے اندر اور زلزلے کا مرکز کا علم بھی اسی سے ہوتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے یعنی کہ جب ارتھ کوئک آتا ہے تو اسی سے اس کا مرکز یعنی کہ سینٹر پتہ چلتا ہے، مرکز بولتے ہیں سینٹر کو کہ کہاں ہے اس کا سینٹر تھا۔ مصنوعی سیارے میں لگے ہوئے پیغام رسائی کے آلات کی مدد سے ریڈیو اور ٹیلی فون کا نظام بھی بہت بہتر ہو گیا ہے، یعنی کہ اب آپ آسانی سے ٹیلی فون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو اب موبائل فون ہے وہ بھی سب کس سے چلتے ہیں، سیٹلائٹ سے، ریڈیو بھی سیٹلائٹ سے، ٹی وی بھی۔ اب آوازوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی حصے میں تصویروں کے حالات اور واقعات کو پلک جھپکتے ہی دنیا کے گوشے گوشے یعنی کہ ہر ایک حصے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کہیں پر کچھ بھی ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، آپ کو آسانی سے آج کے دور میں نیوز پتہ چل جاتی ہے کہ کیا ہے۔ ٹیلی ویژن کی شکل میں سہولتیں ہمیں مصنوعی سیارے کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے، جو نیوز وغیرہ جو اب بھی آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو یہ سب بھی مصنوعی سیارے یعنی کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اس ایجاد نے دنیا کے سارے ملکوں کو اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ساری دنیا ایک گاؤں معلوم ہوتی ہے۔ گاؤں معلوم کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بہت زیادہ چھوٹی لگتی ہے اب دنیا، کہ آسانی سے آپ یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کی خبر آپ کو مل جائے گی یا امریکہ کو یہاں کی خبر مل جائے گی، آپ کو کہیں کی بھی خبر آسانی سے مل سکتی ہے۔ تو یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ مصنوعی سیارے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے اب الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ مصنوعی سیارہ، بناوٹی ستارہ، ریاضی داں حساب جاننے والا، خلا خالی جگہ یا زمین اور اوپر کا وہ خطہ جہاں زمین کی کشش نہ ہو یعنی کہ جہاں گریوٹی نہ ہو، آلات، مشین یا پرزے۔ کشش زمین، زمین کی کشش جو ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کو آپ گریوٹی یا گرتواکرشن بھی بولتے ہو۔ توانائی، قوت یا حرارت۔ مرکز، کسی چیز کے درمیان کی جگہ، نصاب کرنا، کھڑا کرنا، لگانا یا قائم کرنا۔ پیشن گوئی، کسی بات کی پہلے سے خبر دینا۔ آتش فشاں، آگ اگلنے والی جگہ۔ پیغام رسائی، پیغام پہنچانا۔ نظام، بندوبست، گوشہ، حصہ یا جگہ۔ اب اس کے سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، 19 اپریل 1975 کو جاری کیے گئے ٹکٹ کی کیا خصوصیات ہے؟ جواب، اس ٹکٹ کے آدھے حصے میں زمین کا کنارہ دکھایا گیا ہے، پیچھے گہرا نیلا ہے آسمان ہے، بیچ میں ہلکے آسمانی رنگ کا نگینہ جیسا ایک مصنوعی سیارہ ہے، دائیں طرف ہندی اور انگریزی میں آریہ بھٹ 1975 لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2، ہندوستان کے پہلے مصنوعی سیارے کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام آریہ بھٹ ہے۔ آریہ بھٹ کون تھے؟ آریہ بھٹ قدیم ہندوستان کے مشہور ریاضی داں تھے۔ سوال نمبر 4، ہندوستان سے پہلے کن ملکوں نے خلا میں مصنوعی سیارے بھیجے؟ ہندوستان میں سیارہ بھیجنے والا 11واں ملک ہے۔ اس سے پہلے روس، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی، فرانس، آسٹریلیا،
مغربی جرمنی، چین اور جاپان نے اپنے اپنے مصنوعی سیارے بھیجے۔ سوال نمبر 5، مصنوعی سیارے کے کیا فائدے ہیں؟ جواب، مصنوعی سیارے میں لگے ہوئے کیمروں کی مدد سے زمین کو ہر طرف سے دیکھا جا سکتا ہے، وہی صحیح نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سیارے کی مدد سے دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والی موسمی تبدیلیوں، سمندری طوفان، زمین کے اندر آتش فشاں اور زلزلے سے متعلق معلومات بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس سیارے میں لگے ہوئے پیغام رسائی آلات کے ذریعے ریڈیو ٹیلی فون کا نظام بہتر ہو گیا ہے اور ٹیلی ویژن پر ہم آواز کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی حصے کی تصویریں، واقعات، حالات پلک جھپکتے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 6، ساری دنیا ایک ساری دنیا ایک گاؤں میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ جواب، گاؤں چونکہ ایک چھوٹا علاقہ ہے اور اس میں ہونے والا کوئی بھی واقعہ، حادثہ فوراً گاؤں والوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مصنوعی سیارے کے ذریعے دنیا کے سارے ملک اس طرح جڑ گئے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہونے والے اہم واقعے، حادثے وغیرہ کی خبریں اور تصویریں پلک جھپکتے ہی دنیا بھر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے اب ساری دنیا ایک گاؤں کی طرح معلوم ہونے لگی ہے۔ اس طرح آپ ان کے جوابات کر لیں گے۔ اب ایک عملی کام ہے، دیکھیے کیا ہے اس میں۔ مصنوعی سیارے کے متعلق 5 جملے بنانے، یعنی مصنوعی سیارے پہ 5 جملے دیکھیں گے ہم۔ مصنوعی سیارہ ہمارے عہد کی بڑی بڑی سائنسی ایجاد میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، مصنوعی سیارہ دیہات کا بنا ہوا ایک 2، 3 یا منزلہ مکان ہوتا ہے جس میں مختلف کاموں کے لیے سائنسی آلات لگے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مصنوعی سیارے کو راکٹ کی مدد سے زمینی کشش کی حد سے باہر خلا میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، زمینی مرکز سے سائنسدان اسے خلا میں کسی مناسب جگہ پر لگا دیتے ہیں جہاں سے یہ طاقتور کیمروں کی مدد سے بہت سے اہم معلومات فراہم کراتا ہے۔ 5، مصنوعی سیارے کی مدد سے ریڈیو ٹیلی ویژن کا نظام بہتر ہو گیا ہے۔ مصنوعی سیارے کے ذریعے دنیا بھر کے حالات اور واقعات پلک جھپکتے ہی ٹیلی ویژن پر دیکھ لیے جاتے ہیں۔ اب اس سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 19 اپریل 1973 نہیں، یہاں آئے گا 75 کو ہندوستان کے مصنوعی سیارہ آریہ بھٹ خلا میں بھیجا اور اس طرح وہ روس، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی، فرانس، آسٹریلیا، مغربی جرمنی، چین اور جاپان جیسے ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا جو پہلے ہی اپنے اپنے مصنوعی سیارے خلا میں بھیج چکے تھے۔ قدیم ہندوستان کے مشہور ریاضی داں آریہ بھٹ کے نام پر اس مصنوعی سیارے کا نام رکھا گیا۔ ہمارے ملک میں جو بڑی بڑی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں ان میں ایک مصنوعی سیارہ بھی ہے جو ایک دیہات کا بنا ہوا 2، 3 منزلہ مکان کی طرح ہوتا ہے جس سے مختلف کاموں کے لیے سائنسی آلات لگائے جاتے ہیں۔ مصنوعی سیارے کو راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجا جاتا ہے۔ راکٹ کے ایندھن میں اتنی توانائی ہوتی ہے کہ وہ مصنوعی سیارے کو زمین کی کشش کی حد سے باہر خلا میں پہنچا دیتا ہے۔ پھر زمینی مرکز سے سائنسداں اسے خلا میں مناسب جگہ پر نصب کر دیتے ہیں۔ مصنوعی سیارے میں لگائے گئے طاقتور کیمروں کی مدد سے زمین کو ہر طرف سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے مختلف حصوں میں موسم کے بدلتے ہوئے حالات کا پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ سمندری طوفان، آتش فشاں اور زلزلے کے مرکز کا علم بھی ہو جاتا ہے۔ مصنوعی سیارے میں لگے ہوئے پیغام رسائی کے آلات کی مدد سے ریڈیو ٹیلی ویژن کا نظام بہتر ہو گیا ہے۔ اب آوازوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی حصے میں تصویریں،
حالات واقعات مصنوعی سیارے کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اس ایجاد نے دنیا کے ملکوں کو اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ساری دنیا ایک گاؤں معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح اس کا خلاصہ کر لیں گے۔ آپ کو اس سبق سے متعلق یا اردو سے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس سبق سے متعلق کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اور کوئی بھی سوالات ہیں، آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔